नाजरीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद, चीफ एडिटर रोज़नामा आज के खिलाफ शिमोगा। नाजरीन, आज हम एक अहम और बेहद ज़रूरी मौजू पर बात करने जा रहे हैं और ये मौजू है हमारे मुस्तक़बिल के ताल्लुक़ से। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि पिछले कई सदियों से, कई अशरों से हमारी कौम तनज़्ज़ुली का शिकार है। हमारे पास ना कोई मुस्तक़िल मनसूबाबंदी है, ना ही हम किसी ऐसे मनसूबाबंद तरीक़े से काम कर रहे हैं जिससे हमारी कौम की फलाह व बहबूदी हो सके। लेकिन आज हम जो मज़मून पेश करने जा रहे हैं वो दरअसल मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा था कि साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में कौम के मुस्तक़बिल के लिए एक दूर अंदेशी के साथ एक मंसूबा तैयार किया है और इस मंसूबे को इन्होंने सोशल मीडिया पर जारी किया है। अगर वाकई में हम इन साहब के मंसूबे को अमली तौर पर इख्तियार करते हैं तो यकीनन हमारी कौम तनज़्ज़ुल की शिकार से हटकर तरक्की की राह पर गामज़न होगी। ये मज़मून दरअसल तलबा, नौजवान, वालिदैन, असातिज़ा और पूरी कौम के ज़िम्मेदारों से मुंसलिक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस मज़मून को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि इससे इस्तिफ़ादा हो सके और कम अज़ कम लोग इस तहरीक से जुड़ जाएँ, इस सोच में पड़ जाएँ कि हमारी कौम के मुस्तक़बिल को किस तरह से हमें संवारना है। नाज़रीन, सबसे पहले बात, आप जानते हैं कि किस तरह से पिछले 2-3 सदियों से यहूद, नसारा, ईसाई और ब्राह्मण पूरी सारी दुनिया पर मुसल्लत हो चुके हैं और वो अब किस तरह से तरक्की की राह पर गामज़न हैं। आप जानते हैं कि ईसाई और यहूदी जो सबसे कमज़ोर कौमें थी वो आज पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं और पूरी तरह दुनिया पर अपना कब्ज़ा जमाए हुए हैं। इसी तरह से ब्राह्मण को देखिए, ब्राह्मण समाज के लोग पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्ज़ा जमाए हुए हैं और किसी न किसी तरीके से वो पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रहे हैं, चाहे वो नौकरियों के मामले में हो, तिजारत के मामले में हो या हुकूमत के मामले में। आज ब्राह्मण समाज का तबका बहुत कम तादाद में होने के बावजूद बहुत बड़ी ताकत रखता है। लेकिन ये सब इस वजह से हो रहा है कि इन्होंने इस कब्ज़े को जमाने के लिए सदियों तक मेहनत की, इसके लिए दूर अंदेशी से काम लिया और एक मजबूत मंसूबा बनाया और उस मंसूबे के तहत काम करते हुए आज ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन हमारे पास ना कोई मंसूबा रहा है, ना ही कोई ऐसी सोच रही है जिससे हम तरक्की कर सकें। लेकिन हम जो आज बात बताने जा रहे हैं उस बात के ज़रिए से आप खुद फैसला करें कि किस तरह से हम आसानी के साथ आज नहीं तो कल तरक्की पा सकते हैं, आज नहीं तो कल मुस्तक़बिल संवार सकते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ तालीम का होना ज़रूरी है। तालीम हमारे यहाँ यूँ तो आजकल आम हो चुकी है, लेकिन आप देखते होंगे कि हमारे पास कोई मजबूत तालीमी निसाब नहीं है। मजबूत तालीमी निसाब का मतलब ये है कि हमने तालीम को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक हिस्सा असरी तालीम और दीनी तालीम, दूसरा हिस्सा दीनी तालीम का। जब तक असरी तालीम वाले दीनी तालीम को हासिल नहीं करते, कुरान व हदीस को नहीं समझते, अल्लाह के अहकामात को नहीं समझ सकते, उस वक्त तक वो कामयाब नहीं हो सकते। असली तालीम हासिल करने वाले नौजवानों को चाहिए कि हमारे दीन इस्लाम ने किस तरह से मुसलमानों को जीने की राह दिखाई है, किस तरह से एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात पेश किया है जिससे पर अमल करते हुए वो तरक्की कर सकते हैं। अगर इसी तरह से दीनी मदारिस में तालीम हासिल करने वाले तलबा, असातिज़ा भी अगर इसी कमज़ोरी का शिकार हैं कि इन्होंने असली तालीम को हासिल करना अपने लिए एक तरह से मकरूह करार दिया है। बहुत कम तादाद में आज हमारे मदारिस में तालीम हासिल करने वाले तलबा असली तालीम से आगाह हैं, वो दुनिया के नशे व फराज से वाकिफ़ नहीं हैं, जिसकी वजह से कई मौरिकों में कई मामलात में इन्हीं नाकामी हासिल होती है। अगर हमारे यहाँ असली तालीम हासिल करने वाले तलबा दीनी तालीम की जानिब राग़िब होते हैं और दीन को समझते हैं तो कामयाबी हासिल होगी। इसी तरह से दीनी तालीम हासिल करने वाले तलबा असली तालीम के करीब जाकर असली तालीम से आगाह होंगे तो हमारी कामयाबी यकीनी तौर पर है। क्योंकि जब तक हमारे मुकम्मल ज़ाबिता हयात को हम समझ नहीं पाते उस वक्त तक हमारी कामयाबी मुमकिन नहीं है। तरह से दूसरा मुद्दा ये भी है कि हमारे यहाँ कई नौजवान आला तालीम तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ना कोई टारगेट है, ना कोई उनके पास राह है।
وہ صرف تعلیم حاصل کر رہے ہیں ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے، لیکن ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ کامیاب نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اعلیٰ تعلیم ایسی حاصل کریں جس کے ذریعے سے وہ صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ قوم کے لیے بھی فائدہ پہنچا سکیں۔ ہمارے یہاں سول سروسز میں نوجوانوں کی شراکت بہت کم ہے، نہ کہ برابر ہے۔ اس کے علاوہ سائنس و تحقیق کے میدان میں جا کر دیکھیں، اس میں بھی ہمارے نوجوانوں کی نمائندگی بہت کمزور ہے، اور جو نوجوان سائنس و ترقی کے میدان میں ہیں ان کے پاس قوم کا جذبہ بہت کم ہے، جس کے ذریعے سے وہ اگر چاہیں تو قوم کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، قوم کی نئی نسلوں کو نمائندگی کر سکتے ہیں، رہبری کر سکتے ہیں، وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ اگر ہم سول سروسز کے میدان میں روز بروز کم ہوتے جائیں گے تو وہ دن دور نہیں ہوگا جس میں بہت کم تعداد میں رہنے والی قومیں ہم پر مسلط ہو جائیں گی اور ہمیں ہر معاملے میں ذلیل و خوار کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ تجارت کا معاملہ لے لیجئے، تجارت کے میدان میں ہمارے یہاں بہت زیادہ تعداد میں نوجوان کام کر رہے ہیں، کئی نسلوں سے ہمارے یہاں تجارت عام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ مقبول ترین پیشہ تھا۔ باوجود اس کے آج ہم تجارت کے معاملے میں بھی کسی محدود مقام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر پروڈکشن کی بات لیجئے، پروڈکشن کے معاملے میں دوسرے ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں، دوسری قوم کے لوگ پروڈکشن کر رہے ہیں، اس پروڈکشن کردہ یعنی تیار شدہ مال کو ہم لوگ خرید رہے ہیں اور بازاروں میں خرید رہے ہیں۔ اگر مسلمان چاہیں تو تجارت کے ساتھ ساتھ پروڈکشن کے میدان میں بھی اپنی قسمت آزما سکتے ہیں، لیکن اس معاملے میں ہماری کمزوری ہے کہ ہم پروڈکشن کے معاملے میں نہیں جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جو کارخانے ہیں ان کارخانوں میں کام کرنے والے دوسری قوم کے افراد ہیں جو ہمارے سے زیادہ منافع کما رہے ہیں۔ یہاں بات صرف منافع کی نہیں ہے بلکہ روزگار کی اصول کی بھی ہے۔ جب تک ہمارے نوجوانوں کو روزگار سے نہیں جوڑتے اس وقت تک قوم کے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہوں گے۔ اس کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ پروڈکشن سے لے کر مارکیٹنگ سے لے کر سیلز تک کی جو مختلف مراحل ہیں، ان مراحل میں مسلم نوجوانوں کو ساتھ لینا ہوگا، مسلمانوں کو آگے لانا ہوگا اور انہیں اس بات پر آمادہ کرنا ہوگا کہ آپ کی ترقی تجارت میں ہے، اس تجارت کو اپنائیں، آپ کی ترقی اس کاروبار میں ہے، اس پروڈکشن کے سسٹم میں ہے، تو ان چیزوں کو ان کے ذہنوں میں بھرنا ہوگا۔ سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کے تعلق سے بیداری لانی ہے، لیکن یہ کام بھی نہیں ہو رہا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک برانڈڈ کمپنی کے شرٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے تاجر تو مسلمان ہیں لیکن اسے بنانے والے، اسے مارکیٹ میں لانے والے اور اس کے لیے پلاننگ یا ڈیزائننگ کرنے والے سب جو ہیں یہود و نصارہ ہیں، جس کی وجہ سے وہ زیادہ فائدے میں ہیں اور ہمارا فائدہ نہ کے برابر ہے۔ آئے دن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو سرمایہ دار ہیں، مالدار لوگ ہیں، مالدار طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ لوگ ایسی جگہ پر سرمایہ کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جہاں پر انہیں بالکل رسک نہ ہو، گھر بیٹھے وہ آمدنی حاصل کریں، ایسے مواقع وہ تلاش کر رہے ہیں، ایسے کاروبار پر وہ اپنی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ آج کل ایسے بھی کئی کاروبار ہیں جس میں لوگ گھر بیٹھے پیسے کمانا چاہ رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ چھوٹی صنعتوں پر انویسٹمنٹ کریں، اس کے ذریعے سے روزگار کے مواقع پیدا کریں، نوجوانوں کو ان روزگار کے ذریعے سے ان کے حالات کو بہتری لائیں، اس پر وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ گھر بیٹھے آرام سے کمانے کی، ماہانہ آمدنی آنے کی اسکیمز پر وہ توجہ دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی 1 لاکھ روپے کا سرمایہ لگاتا ہے ایک چھوٹی سی انڈسٹری پر، تو اس 1 لاکھ روپے کے سرمایہ سے شروع ہونے والی چھوٹی سی انڈسٹری میں کم از کم 4 لوگ روزگار حاصل کرتے ہیں۔ ایک پروڈکشن ہے، دوسرا مارکیٹنگ ہے اور تیسرا سیل ہے، اور اس کے علاوہ جو مینجمنٹ کے لیے ایک شخص مقرر ہوتا ہے وہ بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ لیکن ان چیزوں پر ہماری توجہ بالکل ہی نہیں جا رہی ہے، بس ہمیں سوچ ہے اپنے اور اپنے گھر والوں کی، یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے کروڑوں روپیوں کے سرمایہ کو صرف انویسٹمنٹ کے طور پر ایسی کمپنیوں میں لگا رہے ہیں جہاں سے دوسرے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہونے کے باوجود وہ ایسی کمپنیوں میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس کا تعلق اسلام دشمن یا اسلام مخالف طاقتوں سے ہے،
ایسی صورت میں ہم منافع کما کر ہمارے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ان لوگوں کے لیے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ ان باتوں سے اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے ہم خود اپنے لیے کھڈے کھود رہے ہیں اور ان کھڈوں میں ہم خود گر رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو سرمایہ دار ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، وہ اس سمت میں بھی کوشش کریں کہ ہمارے ماتحت نئے انڈسٹریز قائم ہوں اور ان انڈسٹریز کے ذریعے سے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کی ذہن سازی کی ضرورت ہے۔ میں نے مینٹلی انہیں ٹرین کرنا ہے کہ کیا مقصد ہے انہیں آج اس دنیا میں آنے کا، اس دنیا میں آنے کے بعد انہیں کیا کرنا چاہیے، قوم کیا چیز ہے، قوم کی قیادت کیا چیز ہے، قوم کے لیے کیا کرنا ہے، ان چیزوں کی بھی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی جیسے ایک دو نوجوان تو مل جائیں گے، لیکن ایسے نوجوانوں کو پیدا کرنے والے مائیں بھی نہیں ہیں۔ جب تک گھروں میں ایسا ماحول نہیں بنتا، اس وقت تک ہمارے نوجوانوں کی صحیح تربیت نہیں ہو پاتی، ان کی صحیح سوچ نہیں بن پاتی۔ تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی کردار سازی کریں، انہیں موجودہ حالات سے باخبر کرائیں۔ اگر انہیں اس کے بارے میں علم نہ ہو تو ایسے لوگوں سے صلاح و مشورہ کریں جو ہمارے ماضی، حال اور مستقبل کے تعلق سے جانکاری رکھتے ہوں۔ اس کام کو پوری قوم کو مل کر کرنا ہے، نہ صرف کسی سرمایہ دار، عالم یا پھر کسی صحافی کے ذریعے سے ان چیزوں کو عمل میں لانا ممکن نہیں ہے۔ ہم تو صرف بتا سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن عملی میدان میں آنے کے لیے سماج کے ہر فرد کو آگے آنا ہوگا۔ آج ہماری تجارت، ہماری معیشت، ہماری اقتصادیت، یعنی ہماری بزنس، ہمارا اکنامک سسٹم، ہماری کمرشل سسٹم، یہ سب ختم ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کسی بھی طرح کا منصوبہ بنایا نہیں ہے۔ جب تک ہم ان چیزوں پر، ایجوکیشن سسٹم پر، بزنس سسٹم پر اور مینجمنٹ سسٹم پر عبور نہیں حاصل کرتے، اس وقت تک ہماری قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آخر میں یہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ان تمام کاموں کو انجام دینے کے لیے ہمارے پاس اخلاص رکھنے والے افراد کی بھی کمی نہیں ہے۔ ان افراد کا استعمال کرتے ہوئے مالدار لوگ اپنا سرمایہ لگائیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ آج ہماری قوم کو اگر آزادی واقعی میں دلوانی ہے تو وہ تعلیمی غلامی، معاشی غلامی اور اقتصادی غلامی سے آزادی دلانے کی ضرورت ہے، ورنہ باقی تمام معاملات میں ہم آزاد ہیں۔ ہم اپنے من چاہے طریقے سے رہ سکتے ہیں، ہم جو چاہے وہ پہن سکتے ہیں، جس طرح سے ہم چاہیں جس طرح سے چاہیں ہم اس طرح سے رہ سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں آزادی معیشت کی، تعلیم کی اور اقتصادیت کی ضروری ہے۔ میں آج اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں۔ حالانکہ اس موضوع پر بہت کچھ کہنا ہے، لیکن ہمارے ناظرین کی یہ رائے ہے کہ ہمارے ویڈیوز کچھ زیادہ لمبے ہوتے ہیں، اس لیے اسے مختصر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امید کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہمارا پیغام بھی پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ ہمارا تعاون اسی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ ہم نئی فکر کے ساتھ، نئی بات کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ شکریہ۔